अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ाला। दो डेवलपमेंट्स इस वक्त हमारे सामने हैं। दोनों ही बड़ी हैरान कुन, परेशान कुन, बहुत ही डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट्स हैं। दोनों ही डेवलपमेंट्स को देख के पता चलता है कि आने वाले हफ्ते और महीने जो हैं पाकिस्तान में कितने मुश्किल होंगे, और पाकिस्तान का रियासती ढांचा इस वक्त किस किस्म के खतरात से दो चार है। पहली डेवलपमेंट जो एक बॉम्बशेल है, बॉम्बशेल लफ्ज भी इसके साथ जो है इंसाफ नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी का वो ट्वीट, जहां उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि अल्लाह मुझे माफ करे, मैं हैरान परेशान हूं। वो ट्वीट आप देख चुके हैं हजारों की तादाद में। उस ट्वीट के ऊपर बेतहाशा बहस हो चुकी है, जिसमें डॉक्टर आरिफ अलवी ने इन ब्लैक एंड व्हाइट अपने ट्विटर अकाउंट से ये लिखा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 एंड पाकिस्तान आर्मी एक्ट 2023 को उन्होंने कभी भी अपने दस्तखत और सिग्नेचर से असेंट नहीं किया। इन्होंने वो डॉक्यूमेंट जो है वो वापस भेज दिया, और उनका ख्याल था कि ये अब अनअसेंटेड रहेगा। ये जहन में ये भी रही है कि अगस्त 9 को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है और ज्वाइंट सेशन पार्लियामेंट का करवाना मुमकिन नहीं था। तो प्रेसिडेंट डॉक्टर अलवी ने इस लॉजिक के तहत उसको साइन के बगैर वापस भेज दिया, और उस पर कोई कमेंट भेजने की बजाय कि आप पार्लियामेंट को ये रेकमेंड करते कि इसके ऊपर फर्दर एक्शन करें, की वजह ये बनती है, जो समझ आती है उसकी वजह, कि चूंकि अब एक ज्वाइंट सेशन पार्लियामेंट का मुमकिन नहीं था, जब और नेशनल असेंबली भी नहीं थी, और जब प्रेसिडेंट एक बिल को वापस कर देता है अनसाइन तरीके से, अगर वो रेकमेंड करता, अगर नेशनल असेंबली होती, जब उसने बिल वापस कर दिया तो जाहिर है नेशनल असेंबली है नहीं। अब उस बिल के ऊपर एक सेकंड रीडिंग और सेकंड अप्रूवल जो है वो बिल से नहीं हो सकता था। और अंडर द आर्टिकल 75 और उसके रिलेटेड जो दफात हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें एक बिल जो है उसकी कम से कम दो रीडिंग्स होती हैं जब उसको डीम्ड एसेंट समझा जाता है। इसके ऊपर डॉन अखबार के अंदर, ट्रिब्यून अखबार के अंदर जो न्यूज स्टोरीज छपी हैं, उसमें इंतहाई तफसील से मुख्तलिफ जो वकला हैं, यंग बैरिस्टर्स हैं, वकील हैं, उन्होंने इस पूरे इशू की जो एनालिसिस और उसकी जो उन्होंने उसको जो उन्होंने देखा है वो आपके सामने है। अच्छा, साथ ही मैं दूसरी डेवलपमेंट का जिक्र कर दूं, आई विल अगेन कम बैक टू द प्रेसिडेंट थिंग। दूसरी डेवलपमेंट वो है जहां देखते हैं हम गुज़िश्ता कोई 12 घंटे में ईमान हाजिर मजारी, जो डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा की साहिबजादी हैं, लेकिन उससे ज्यादा बढ़ के इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ईमान हाजिर मजारी जो है, यंग वुमन, यंग लॉयर, जिन्होंने अपनी एक हैसियत डेवलप की है पाकिस्तान के लीगल लैंडस्केप में, फॉर रेजिंग द वॉइस फॉर द माइनॉरिटीज एंड फॉर द ह्यूमन राइट्स। इससे कोई इनकार नहीं है कि जब भी उन्होंने किसी को सप्रेशन में या डिस्ट्रेस में देखा है, उन्होंने उसके लिए आवाज उठाई है। सो ईमान हाजिर मजारी जो है वो ह्यूमन राइट के हवाले से एक वकील है। जिस तरह से आधी रात के बाद अंदाजन 3 बजे के करीब ईमान हाजिर मजारी को उनके घर से, उस घर में जिसमें वो और उनकी सेप्टुअजेनेरियन यानी उनकी 70 बरस से ज्यादा उम्र की माँ, पाकिस्तान की एक्स ह्यूमन राइट की मिनिस्टर डॉक्टर शीरी मजारी रहती हैं, वहां से जिस तरह से उन्हें उठाया गया, वो सूरत हाल, वो बहुत ही अजीब गरीब किस्म की वो डेवलपमेंट है। इस तरह से, और उसके ऊपर मैंने ट्वीट भी किया था। जब मैंने उसके ऊपर ट्वीट किया तो लोगों ने कहा कि जी आप नहीं समझ रहे कि यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट की क्या गेम है। उस ट्वीट करने का मकसद इस्टेब्लिशमेंट की गेम या लार्जर पॉलिटिक्स को देखना नहीं था। उस ट्वीट में मेरा मकसद ये था कि ये जो मैनर ऑफ अरेस्ट है, कि आप एक खातून को, एक वकील को, एक ह्यूमन राइट की वकील को, एक इंफॉर्मेशन, जो शीरी मजारी जो आपकी ह्यूमन राइट की मिनिस्टर रह चुकी हैं, बेजरर दोनों ख्वातीन हैं, आधी रात को जाके इस तरह से सुबह के 3 बजे उसे गिरफ्तार करना। वो कह रही है कि मैं स्लीपिंग ड्रेस के अंदर हूं, मुझे कम से कम अपने स्लीपिंग ड्रेस और बेडरूम के कपड़ों को तब्दील करने दीजिए, मुझे कम से कम एक डे कॉस्ट्यूम के अंदर आने दीजिए। और उसको जबरदस्ती उठाया जाता है, उसके लैपटॉप, उसके कंप्यूटर को उठाया जाता है, उसके फोन को लिया जाता है, उसकी मां को फोन को छीन लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर शेरी मजारी, उनके घर के अंदर कम से कम 16-17 पुलिस के ऑफिसर, जिसमें 6 औरतें हैं, बाकी मर्द हैं, वो उनके घर में, वो ये भी पॉइंट आउट करती हैं कि उसमें जो सादा में लोग हैं, पुलिस की जो औरतें हैं, उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस का ब्लू यूनिफॉर्म तो पहन रखा है, लेकिन उनके साथ जो बाकी मर्द हजरात हैं और जो अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, एक ज्यादा इंप्रेसिव शक्ल में हैं, सादा ड्रेस के अंदर हैं, उन्होंने कोई पुलिस का इस्लामाबाद पुलिस का ब्लू यूनिफॉर्म नहीं पहना। उसकी असम्पशन वहां से ये बनती है कि ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसरान हैं। एक पॉइंट के ऊपर डॉक्टर शीरी मजारी उन्हें कहती हैं कि क्या मुझे भी आप गिरफ्तार कर रहे हैं, पुलिस की तरफ कहती हैं।
تو وہ جو دوسرے سادہ میں الفاظ ہیں جو زیادہ اتھارٹیٹیو لگتے ہیں اس پورے سرکمسٹانسز میں، اور جن کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اسمپشن یہ ہے کہ وہ انٹیلیجنس کے افسران ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ان کو چھوڑ دیں، اور ڈاکٹر شیری مزاری کو وہاں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور صبح کے 3 بجے ایمان مزاری کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب یہ ڈیولپمنٹ میں نے آپ کے سامنے دونوں ڈیولپمنٹس ڈسکرائب کر دی ہیں۔ اب میں واپس آتا ہوں پریزیڈنٹ کے اسینٹ نہ دینے میں، جہاں آپ یہ دیکھیں کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے گو کہ جہاں بہت سے وکلا نے ایکسپلین کیا ہے کہ پریزیڈنٹ کا ایسنٹ نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا پینڈورا باکس کھل گیا ہے، اور اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے جس کا فوری طور پر استعمال شروع ہو چکا ہے، اسی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اب عمران خان کے اوپر مقدمہ چلانے کی بات ہو رہی ہے انٹرسیپٹ کی سٹوری کے بعد۔ اسی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ابھی نکالا ہے اسی کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف۔ اسی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے اوپر اور بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ دوسری طرف پاکستان آرمی ایکٹ ہے جس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ سرونگ اور ریٹائرڈ آرمی آفسران جو ہیں ان کو ایک بہت طاقتور گرپ میں لانا ہے۔ پریزیڈنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان دونوں بلز کو اسینٹ نہیں دیا بیکاز ان کے سٹف اینڈ سبسٹنس کے ساتھ مجھے ایگریمنٹ نہیں تھا۔ پریزیڈنٹ کا اس کو لیٹ کرنے کی بات بھی سمجھ آتی ہے کہ پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی ویٹ کر رہے تھے کہ نیشنل اسمبلی برخاست ہو جائے۔ جب نیشنل اسمبلی برخاست ہوتی ہے 9 تاریخ کو، اس کے بعد وہ ان بلز کو واپس بھیج دیں۔ نہ اس کی کوئی کلیئر رپورٹنگ اس وقت ہو پاتی ہے کہ بل جو ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کو مطلب یہی اخبارات میں خبر چھپتی ہے کہ پریزیڈنٹ نے آفیشیل یعنی پریزیڈنٹ نے جو بل واپس کر دیے ہیں اس میں بہت سے بلز کو 10-12 ایسے ہیں جن کی تفصیلات ڈان، ٹریبیون اور باقی اخبارات میں چھپتی ہیں کہ پریزیڈنٹ نے ان کا اسٹینڈ نہیں دیا، لیکن ہمیں یہی پتہ چلتا ہے اخبارات سے کہ پریزیڈنٹ نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا اور پاکستان آرمی امینڈڈ ایکٹ 2023 جو ہے اس کا اسٹینڈ دیا ہے۔ اب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پریزیڈنٹ نے اسٹینڈ نہیں دیا، یہاں سے کتنے سیریس سوالات اٹھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پریزیڈنٹ محض ایک ہوسٹیج کے طور پر، ایک قیدی کے طور پر پاکستان کے پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ جتنی بھی ٹیم اور سٹاف ہے وہ ٹوٹلی پینیٹریٹڈ ہے اور وہ ریئل پاورز کے ہاتھ میں آپریٹ کرتی ہے۔ یہاں سے یہ کیوں بہت امپورٹنٹ ہے، ذرا سوچیں یہ کیوں بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ پاکستان میں جو اسٹرکچر ہے اراؤنڈ دا پریزیڈنٹ اینڈ اراؤنڈ دا پرائم منسٹر، اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو چاہتی ہے، یعنی وہاں جو افسران لگائے گئے ہیں، فار انسٹنس پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک ملٹری سیکرٹری، ایک AD اس کا ایک ملٹری سیکرٹری ہوتا ہے۔ ملٹری سیکرٹری کے علاوہ ایک ڈیپٹی ملٹری سیکرٹری ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور افسران ہوتے ہیں۔ یہ وہ سارے افسران ہیں جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ روز اگر نہیں تو ہفتے میں کم از کم ایک سے زیادہ دفعہ جا کے پاکستان کے آرمی چیف کو رپورٹ کرتے ہیں، وہ پوری ڈائری مینٹین کرتے ہیں۔ پرائم منسٹر ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس ٹوٹلی بگڈ ہوتا ہے، جگہ جگہ لسننگ ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں، جگہ جگہ کیمراز لگے ہوئے ہیں، اور یہ سب کچھ کوئی قومی سلامتی یا پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہو رہا، یہ سارا کچھ جو ہے وہ پاکستان کی آرمی چیف کی پوزیشن کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ کمپیئر کریں ہندوستان میں پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر وہاں کی فوج اور کوئی اس قسم کا کنٹرول نہیں۔ دنیا کے جو ممالک ہیں جیسے امریکہ ہے، یہاں پر جو پریزیڈینشل سیکیورٹی ہوتی ہے وہ ایک الگ سے سیپریٹ انسٹیٹیوشن ہوتا ہے جس کی اپنی ایک انٹیگریٹی ہوتی ہے، اس کا امریکہ کی فوج کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان میں یہ تمام چیزوں کو کسی عجیب و غریب قسم کی پیٹریوٹزم کی ڈیفینیشن سے آج تک جسٹیفائی کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا کسی پیٹریوٹزم اور نیشنل فیلنگ سے تعلق نہیں ہے، یہ محض آرمی اسٹیبلشمنٹ اور خاص کر کے آرمی چیف جو ہے اس کی پاور ہے کہ وہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو ہوسٹیج بنا کے رکھتا ہے۔ میرا خیال ہے جولائی تھا جب بنی گالہ میں 10 جرنلسٹ کے ساتھ میری فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس ملاقات کے اندر محمد مالک صاحب بھی موجود تھے، اس میں کاشف عباسی، مہر بخاری بھی تھیں، اس میں میرا خیال ہے حبیب اکرم صاحب بھی تھے، اس میں اور بھی بہت سے لوگ تھے، شاید عرفان ہاشمی تھے، مجھے سب کے نام یاد نہیں ہے۔ لیکن کسی نے یہ سوال پوچھا کہ آپ نے ریزسٹ ہی نہیں کیا، I don't know کون تھا، مجھے اگر پتہ بھی ہو یاد بھی ہو تو میں شاید نہ کہوں ان کا نام، لیکن کسی نے عمران خان سے یہ چپتا ہوا سوال پوچھا کہ آپ نے ساری حکومت جو ہے وہ تو آپ نے ایجنسیز اور فوج کے حوالے کر دی، کسی بھی اسٹیپ اینڈ سٹیج کے اوپر آپ نے انہیں سیریسلی کنفرم نہیں کیا، کوئی ایشو پیدا ہو۔ عمران خان صاحب نے ایک کہکا مارا، انہوں نے کہا کہ جب ہم نے اگست 2018 میں حکومت ملی اور ہم نے پہلے ہفتے میں آنکھیں کھول کے دیکھی تو ہمیں احساس ہوا کہ اسلام آباد کے اندر ہمارے پاس مینوور کرنے، آپریٹ کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی سپیس ایگزسٹ نہیں کرتی، اور ہمارے آفیسز اور ہمارے آفیسز کے آگے پیچھے جو سارا انتظامی ڈھانچہ ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ انٹیلیجنس اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس تھا۔ اور انہوں نے باقاعدہ کہا کہ اسسٹنٹ کمشنرز
ڈپٹی کمشنر, جو سیشن کورٹس, آپ کے جج صاحبان, آپ کے میڈیا کا تمام ڈھانچہ, انہوں نے کہا آپ کیوں نہیں ان باتوں کے بارے میں بات کرتے, آپ جو بات کر رہے ہیں اس کی لاجک جو ہے, بیسکلی انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا, الفاظ میں اپنے استعمال کر رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ یہ باتوں کی طرف تو آپ کبھی اشارہ کرتے نہیں. تو پھر جب انہوں نے کہ ڈی سی کو کون کنٹرول کر رہا ہے, اے سی کو کون کنٹرول کر رہا ہے, سیشن جج کو کون کنٹرول کر رہا ہے, میڈیا کے ٹائکونز کو کون کنٹرول کر رہا ہے, سپاہی کو کون کنٹرول کر رہا ہے, تو جب انہوں نے اس کا ایک مفصل جواب دیا تو جن صاحب نے یہ سوال پوچھا تھا اس کے بعد انہوں نے مزید اس کے اوپر کوئی اصرار نہیں کیا. میں سمجھا آپ کو رہا ہوں کہ پورا کا پورا ڈھانچہ در حقیقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہی رن کرتی ہے, اور اس میں کمال یہ ہے کہ چونکہ لوگ بے وقوف ہیں اور ان کو بے وقوف بنایا گیا ہے اور وہ بے وقوف بنے ہوئے ہیں جان بوجھ کے. ابھی بھی آپ ٹویٹر پہ دیکھیں گے ان بے وقوفوں کی کوئی کمی نہیں ہے, کچھ تو ان میں سے ویسے پالے ہوئے ہیں لیکن اور بھی بہت سے بے وقوف ایگزسٹ کرتے ہیں, جو یعنی آپ سب فیصلے تو اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے, سارے ڈیسیجن تو اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی بیچاری کیا کرتی ہے, ایک آرمی چیف سارے فیصلے کرتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے نام پہ ساری طاقت, ساری پاور, ساری ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ ایک آرمی چیف کے ہاتھ میں مرکوز ہے. آرمی چیف کوئی بہت انٹیلیجنٹ جینیس آ جائے کہیں سے, آ سکتا نہیں ہے ویسے, تو پھر وہ ہو سکتا ہے وہ فیصلے کو نسبتاً بہتر ہو جاتے ہوں. جیسے میں ہمیشہ کہتا تھا کہ جنرل کیانی بہت انٹیلیجنٹ تھے, لیکن ان کے دونوں جو بعد میں سکسیسز آئے ہیں, جنرل راحیل شریف اور پھر جنرل باجوہ, اور اب تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں جو سچویشن ہے, وہ اس کے اشر شیر بھی نہیں تھے جس طرح سے جنرل کیانی کا ایک سرٹن انٹلیکچوئل لیول جو ہے وہ کم از کم ایگزسٹ کرتا تھا. باقی ان کے بڑے مسائل ہیں جس قسم کے کرپشن کے الزامات ان کے بھائیوں کے اوپر لگے, لیکن یہاں پر تو سارا ڈھانچہ ایک انسان جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ یہ بہت سی تنقید ہو رہی تھی گزشتہ 24 گھنٹے میں کہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کا جو ابیوز ہو رہا ہے تو پریزیڈنٹ کتنا خراب نکلا. مجھ سے بھی کسی نے پوچھا, میں نے کہا پریزیڈنٹ بیچارہ مجبور ہوگا, اس نے سرنڈر کر دیا, اس کو اپنی کمزوری کا احساس ہوگا. لیکن اب آپ کے سامنے بات آئی ہے کہ پریزیڈنٹ نے کبھی سائن نہیں کیے, لیکن پریزیڈنٹ کا سٹاف اس کے کنٹرول میں نہیں تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ نے سائن نہیں کیے تو انہوں نے وہ سائن بنوا کے ادھر سے بھیج دیے. یہ کوئی اور ملک ہو تو حکومت گر جائے, کوئی اور ملک ہو تو اس میں سپریم کورٹ فوری طور پر اس کا نوٹس لے لے, اخبارات جو ہیں وہ اداریوں پہ اداریہ لکھ دیں, لوگ سڑکوں کے نکل اوپر آئیں, وکلا جو ہیں وہ جو ہیں ان کی تحریک شروع ہو جائے اس حوالے سے. لیکن پاکستان جیسے ملک میں ہو سکتا ہے کہ اگلے دن کسی کو یہ چیز یاد بھی نہ ہو. لیکن سب سے بہتر جو کامنٹ اس سچویشن پہ کیا, وکلا نے بہت اچھی اس کی ڈائسیکشن تو کی ہی ہے اخبار کی سٹوریز میں, لیکن سب سے نپا تولا کامنٹ اس کے اوپر جو ہے وہ فرحت اللہ بابر صاحب نے کیا, جنہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ نے ایک بامشل پروڈیوس کیا ہے اور پریزیڈنٹ نے وہ کر کے دکھایا ہے جو پچھلے ایک پورے ڈیکیڈ میں کوئی کر کے نہیں دکھا سکا. اور اس ایک ٹویٹ کے بعد جو پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی نے کیا ہے, اس کے بعد فرحت اللہ بابر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ all what I have is respect for ڈاکٹر عارف الوی, کہ انہوں نے یہ بات سامنے وہ لے آئے ہیں. دوسری طرف سے ڈاکٹر شہری رحمان صاحبہ بھی عارف الوی صاحب کو تنقید کا نشانہ بنا دی ہیں, لیکن سب سے مذہق کا کیس جو بات کی ہے وہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے کی ہے, جو یہ فرما رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ کو تو ریزائن کر دینا چاہیے کیونکہ پریزیڈنٹ سے پتہ چلا کہ پریزیڈنٹ اپنی پریزیڈنسی کو جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتا. یہ وہ منافقت ہے جو اسحاق ڈار صاحب نے یہاں پہ کی ہے, اور جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے ڈائنامکس کو, یہ وہ منافقت ہے جو آپ بہت سے سو کالڈ لبرلز میں دیکھتے ہیں, ٹویٹر کے اوپر جو کاکروچز پالے ہوئے ہیں ان کے اندر دیکھتے ہیں. کاکروچز کو چلے خیر تنخواہ ملتی ہے تو پھر منافقت نہ ہوئی, وہ تو ان کی ڈیوٹی ہے, لیکن یہ وہ صورتحال ہے جس میں یہ ملک پھنسا ہوا ہے. جو اسحاق ڈار صاحب نے یہاں پر منافقت کی ہے کہ پریزیڈنٹ ریزائن کے لیے, پریزیڈنٹ نے تو یہ ثابت کر دیا ہے, بتا دیا ہے کہ میں تو بیچارہ ایسے ہی ایک قیدی کے طور پہ پریزیڈنس کے اندر موجود ہوں. پر یہ تو ہوئی ایک ڈیولپمنٹ. اب آ جاتے ہیں دوسری ڈیولپمنٹ میں نے تو جو ٹویٹ کیا ایمان مزاری کے حوالے سے, وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے کیا, پروسیس آف لا کے حوالے سے کیا, ڈیو پروسیس آف لا کے حوالے سے کیا کہ اگر آپ کو ایمان مزاری نے کچھ ایسی چیز کر دی ہے تو آپ ایمان مزاری کو نوٹس دیں, اس کو دفتر میں بلائیں, اس کو عدالت کے سامنے لے کے جائیں, اس کو گرفتار کریں, اس نے کیا کیا ہے, پراپر چارجز پریس کریں. لیکن یہاں جو صورتحال لگ رہی ہے جس سے میں کسی حد تک لا تعلق رہا, بیکاز میں یہاں یونیورسٹی آف سدرن فلوریڈا کے کانفرنس کے اندر سارا دن پھنسا رہا, پھر میٹنگز, پھر یہ, پھر وہ, آگے پیچھے. تو یہ جو جلسہ جس کی بیسس پہ جو جلسہ ہوا ہے, جس میں منظور پشتین نے تقریر کی ہے, جس نے اپیرنٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر ہونا تھا, اینڈ آئی ڈونٹ ریئلی نو کہ اس کی ایگزیکٹ لوکیشن کیا ہے, لیکن بہرحال اسلام آباد میں ایک جلسہ ہوا, اور اس کی جو فوٹیج میں نے دیکھی ہے, اس میں جو تقاریر آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں سینکڑوں لوگ موجود ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آسانی سے کہ چند ہزار لوگ وہاں پر موجود ہیں اسلام آباد کے اندر, کنٹینرز کے سامنے کھڑے ہیں, اور بڑی فلمینیٹنگ ایموشنل
سخت قسم کی انہوں نے تقاریر کی ہیں پاکستان کی افواج کے خلاف. وہاں یہ نعرہ بھی لگا کہ یہ جو وردی ہے اس کے پیچھے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. اور پھر منظور پشتین نے بڑی سخت تقریریں کی. یہ بات میں کر رہا ہوں 18 اگست کے جلسے کی. اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے، اب اس کے بعد ایک ریئیکشن ہوا جس میں علی وزیر گرفتار ہو گئے، اس میں ایمان حضرت مزاری گرفتار کر لیا گیا. منظور پشتین کو ابھی فار ریزنز ناٹ فلی انڈرسٹوڈ گرفتار نہیں کیا گیا. اس میں جو پرنسپل کوشچن ہے پوچھنے والا کہ ایک ایسے ملک کی صورتحال میں جہاں تحریک انصاف کے لیے 10 بندے اسلام آباد میں کھڑے کر کے پروٹیسٹ کرنا ممکن نہیں ہے، وہاں یہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں انہوں نے اسلام آباد میں اس قسم کا جلسہ کیسے کر لیا؟ کیسے کر لیا؟ کہاں سے آئے؟ کن سڑکوں سے، کن پگڈنڈیوں سے، کن بسوں سے، کن ویگنوں سے ٹریول کر کے یہ پشتون لوگ؟ مجھے ان کے ایجنڈے سے ابھی کوئی ایشو نہیں ہے، وہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں مجھے اس سے کوئی، اس پہ میں ابھی اس میں جا نہیں رہا. یہ پہنچے کیسے؟ انہوں نے یہ جلسہ کر کیسے لیا؟ اسلام آباد کی پولیس کہاں مر گئی؟ انٹیلیجنس کہاں تھی؟ آئی بی کہاں تھی؟ رینجرز کہاں تھے جب انہوں نے یہ جلسہ کر لیا؟ کیا یہ کوئی امریکہ کے اسپیس کرافٹ میں بیٹھ کے یہاں پہ آئے تھے؟ کیا ان کے ہاتھ میں کوئی نیوکلیئر ویپنز تھے؟ کوئی لیزر کی گنز لے کر آئے؟ ان کو یہاں جلسہ کرنے کی میں بات نہیں کر رہا کہ ڈی سی نے ان کو کوئی پرمیشن دی ہوئی تھی، ایس ایس پی نے دی تھی. دس از آل فیوٹائل نان سینسیکل آرگومنٹس. کوشچن ہے کہ ایک ایسے ملک میں جہاں کنٹری کی مین اسٹریم جماعت جو ہے وہ عمران خان کے لیے تو مظاہرہ کر نہیں سکتی اسلام آباد کے اندر، وہ اس شہر کے اندر جس کی گلی گلی کوچے کوچے میں، جس کو میں جانتا ہوں لائک دا بیک آف مائی ہینڈ، اس میں ہر طرف پی ٹی آئی کی پریزنس ہے، وہ تو اکٹھے ہو کے جلسہ نہیں کر سکتے. تو یہ باہر سے آ کے منظور پشتین نے یہ جلسہ کر کیسے لیا؟ دیٹس اے پرنسپل کوسچن. اب اس جلسے میں جو کچھ کہا گیا وہ الفاظ اور ورڈز ہیں، اس کو آپ جس طرح سے بھی کہیں، پہلے کچھ نہیں ہوا، پھر سوشل میڈیا پہ ریئیکشن ہوا کہ ہاں جو نعرے مارے گئے اس پہ کوئی رد عمل نہیں ہے، تو اب ان کو پکڑ لیا. جیسا کہ آپ آلریڈی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے ٹویٹر کے اوپر اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ پی ٹی ایم کو سپیس دی جا رہی ہے تاکہ تحریک انصاف کو کمزور کیا جا سکے. یہ وہ چیز ہے جیسے جب میں نے مارچ 2022 میں نے اپنے ویلاگس کرنے شروع کیے تو میں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو اگر آپ ویک کریں گے تو پی ٹی ایم آٹومیٹکلی طور پر پالیٹکس میں کے پی کے اسٹرینتھن ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پالیٹکس میں 2 فورسز ہوتی ہیں، ایک مذہب اور دوسری ایتھنیسٹی. ایتھنیسٹی کا مطلب ہے قومیت، جہاں ایک لسانیت یا زبان کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، جیسے بنگلہ لسانیت، بنگلہ ایتھنیسٹی، پنجابی ایتھنیسٹی، سندھی ایتھنیسٹی، بلوچ ایتھنیسٹی. اسی طرح یہاں پشتون ایتھنیسٹی. پشتون ایتھنیسٹی کا جو نعرہ پی ٹی ایم کی شکل میں مارا گیا تھا 2015-16 میں، جس کو بہت ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی، وہ زیادہ اس لیے نہیں پنپ سکا تھا کہ اس کے مقابلے میں کہ ایسی پشتون اوریجن پارٹی جس کے بڑے ڈیپ روٹس تھے خیبر پختونخوا کے اندر وہ کھڑی تھی، اور وہ پارٹی ایک ایسی پارٹی تھی جو پنجاب میں بھی ریزونیٹ کر رہی تھی. اور جب اس کی حکومت تھی 2018 میں تو اسلام آباد کا ایک پوائنٹ پہ ڈی سی پی پشتون تھا، ایس ایس پی پشتون تھا، بہت سے پولیس آفیسر پشتون تھے، انٹیریئر منسٹر پشتون تھا، پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر پشتون تھا. تو آپ پشتون ایگریوڈ نیشنلزم کا سودا بیچ نہیں سکتے تھے. دیٹ از اے ریزن کہ پی ٹی ایم نے ٹیک آف نہیں کیا. لیکن مجھے یہ تھا کہ ان آٹومیٹکلی جب آپ پی ٹی آئی کو سپریس کریں گے تو پی ٹی ایم کو آگے بڑھنے کا جو ہے موقع ملے گا. لیکن یہاں تو کچھ اور ہی قسم کی سچویشن نظر آ رہی ہے. جیسے میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جلسہ کیسے ہو گیا، یہاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کا سول ملٹری انتظامی ڈھانچے کو کہیں سے سگنل آیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس جو ہیں انہوں نے جان بوجھ کے کسی اسکرپٹ کے تحت پی ٹی ایم کو انہوں نے اسپیس دی ہے تاکہ پی ٹی ایم کی ویزیبلٹی اور اس کی ایموشنالٹی اور اس کا جو ایتھنک نعرہ ہے وہ تحریک انصاف کی الیکٹورل جو پوزیشن ہے اس کو کمزور کرے. یقینی طور پہ وہ کرے گا اور یقینی طور پہ آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن لانگ ٹرم کانسیکوینسز اس کے کیا ہیں؟ مطلب یعنی اس پہ بندہ، یعنی اگر انسان پاکستانی ہو تو ظاہر ہے اس پہ رو سکتا ہے. اگر آپ ایک انڈیپینڈنٹ نیوٹرل امریکن اینالسٹ ہیں تو آپ اس پہ روئیں گے تو نہیں، آپ اس پہ تو دھاڑے مار مار کے ہنسیں گے. اس پہ تو آپ اسے کہتے ہیں پاگل ہو جائیں گے ہنس ہنس کے کہ کس قسم کی لاجک جو ہے یہاں پر ایکسرسائز جو ہے وہ اس اسٹیج کے اوپر کی جا رہی ہے، اور یہ کیا کرنے کی کوشش جو ہے یہاں کے اوپر کر رہے ہیں. آئی مین دس از امیزنگ. اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میں سے جو لوگ زیادہ فیملیئر ہیں ود دی سیٹس آف سرکمسٹانسز کہ یہ 18 اگست کا جلسہ بنیادی طور پہ، یہ دوسرا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ منظور پشتین نے جلسہ کیوں کیا؟ کیا وزیرستان کے اندر یا کسی ٹرائبل ایریا کے اندر پچھلے 48 گھنٹے میں 18 اگست سے
24, 36, 48 घंटे पहले कोई बहुत बड़ा एक्ट ऑफ वायलेंस हुआ है वहां जिसके खिलाफ मंजूर पश्तीन रिएक्ट कर रहा है, या मंजूर पश्तीन इन प्रिंसिपल एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन उसने इस्लामाबाद में आके ली है। अगर तो कोई चीज हुई है जिसके ऊपर वो रिएक्ट कर रहा है, कहीं लाशें गिरी हैं, कहीं वायलेंस हुई है, वो इसलिए आके प्रोटेस्ट कर रहा है, तो फिर ये एक ऑर्गेनिक चीज हो सकती है। लेकिन मैंने इसके बारे में जो अब तक मैंने जब इसको टाइप किया है मंजूर पश्तीन और पीटीएम, तो मुझे जो भी न्यूज स्टोरीज मिली हैं फ्री रेडियो लिबर्टी यूरोप की मिली हैं, हिंदुस्तानी अखबारों की मिली हैं, जर्मन पब्लिकेशंस की मिली हैं, पाकिस्तानी अखबारों की नहीं मिली। लेकिन उनमें ज्यादा पीटीएम की तारीख का जिक्र है, जलसे का जिक्र है, जलसा हो गया, ये नहीं लिखा कि जलसा क्यों हुआ। तो आप में से जो लोग वाकिफ हैं कि इस जलसे का क्या कोई कुदरती ऑर्गेनिक बैकग्राउंड है, तो जरूर अपने कमेंट्स में शेयर कीजिए, बिकॉज अब तक की जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको देख के तो यही लगता है कि मंजूर पश्तीन के जलसे को फैसिलिटेट किया गया है, और अली वजीर और ईमान हाजर का जो बाद में गिरफ्तारी है, ये एक ड्रामा ढकोसले को आगे बढ़ाने के लिए डाली गई है। और जहां तक ईमान हाजर का ताल्लुक है, मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि ईमान हाजर कभी टूल बन सकती है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का। वो तो इंटेलेक्चुअली जो लोगों ने उसके साथ काम किया है, वो बेसिकली एंटी इस्टेब्लिशमेंट उसकी फीलिंग है वो, लेकिन आप लोगों को इस्तेमाल कर लेते हैं अपने कॉज के अंदर। तो यहां तो ऐसा लग रहा है कि इस्तेमाल किया गया है ताकि तहरीक इंसाफ को कमजोर किया जाए। फिर बात होती है आपसे। थैंक यू।